आली फ़तहमंद और अजीम नाम में आप सब भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का रहम आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ, तमाम बेटों बेटियों नौजवानों के साथ और तमाम मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं, जहाँ कहीं भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद यहवे पाक खुदा उन सबको बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत से खर्च और इस्तेमाल करता रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ थ्रू द इंटरनेट के लिए और थ्रू द मीडिया फैसिलिटी के लिए कि खुदा हमें बरकत देता है ताकि हम जहाँ कहीं भी हों हम इस नेटवर्क के ज़रिए खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकते और बरकत पा सकते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं इन दिनों में गुनाह के तल्लक से बात कर रहा हूँ, सिन के तल्लक से बात कर रहा हूँ और ये आज उसका चौथा पार्ट है, चौथा एपिसोड है और मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हम ज़्यादा वक्त जो है इन मैसेजेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते और एक मज़मून पे बहुत बोलना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो उकता जाते हैं कि एक ही मज़मून पे आप बोल बोल कर हमें सुनाते हैं, कुछ तब्दीली भी लाई जाए। सो मेरी कोशिश होगी कि आज इस मज़मून के बारे में फिर कुछ ना कुछ कहा जाए। तो किताब मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि मसीह यस्सु इस ज़मीन पर इसलिए आए थे ताकि इंसान के गुनाहों को मिटाएं, क्योंकि इंसान जो है वो मारूसी गुनाह में था और गुनाह की वजह से उसके पास कोई और फैसिलिटी नहीं थी ताकि वो गुनाह से निकल कर जो है वो आज़ादी की तरफ आ सके और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जा सके। लेकिन खुदावंद ने अपने रहम फजल के वसीले से मसीह यस्सु को इस दुनिया में भेज दिया ताकि अब जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मसीह यस्सु ने भी अपने शागिर्दों को यही तालीम दी थी और यही सिखाया था ताकि वो गुनाह से बाज आकर गुनाहों को तर्क करके छोड़कर खुदावंद की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से मरकस रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मरकस की अंजील, उसका दूसरा बाप, और इसके अंदर हम देखते हैं कि यस्सु मसीह कफरनहूम में जब दाखिल होते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जो है जमा हो जाते हैं और वहाँ खुदाम यस्सु मसीह नासरी जो हैं उन लोगों को कलाम सुनाते हैं, मुनादी करते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है आज़ाद करते हैं बीमारियों से और बहुत सारी भीड़ वहाँ लग जाती है। और हम देखते हैं कि लोग जो है बीमारों को ला ला कर खुदाम यस्सु मसीह के पास लाते हैं। लेकिन यहाँ दो बातें बड़ी ख़ास अहम हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसकी दूसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि वहाँ बाज़ फ़की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये कौन ऐसा शख्स है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है। और ये जो फ़की और फरीसी थे ये कलाम इलाही से वाकफियत नहीं रखते थे और वो नहीं समझते थे कि जो मसाया या यस्सु मसीह नासरी इस दुनिया में आने वाला है वो ये है। वो तो किसी और के इंतज़ार में थे, वो तो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद यस्सु मसीह अभी आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लोगों के गुनाहों को निजात देने के लिए मसीहा जो इस दुनिया में आ गया है और जो हमारे सामने है ये वही है जो हमें गुनाहों से निजात देकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। और वहाँ फ़की और फरीसी बहुत सारे लोग थे जो अक्सर ये सवालात मसीह यस्सु से करते रहते थे, यस्सु मसीह को गिराने की कोशिश करते थे, आजमाने के लिए बहुत सारी आजमाइशें यस्सु मसीह की करते थे। और यस्सु मसीह ने फिलफौर यस्सु मसीह ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो कि आसान क्या है ये कहना मफलूर से कि तेरे गुनाह माफ़ होवे और ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा। कितनी बड़ी बात है कि मसीह यस्सु के पास ये इख्तियार था और मसीह यस्सु अपने लोगों को गुनाह माफ़ कर देते थे। आज भी जब हम खुदा यस्सु मसीह के सामने आते हैं, यस्सु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। और लिखा है लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। और उसने उस मफलूज से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं मसीह यस्सु पर ईमान ले आते हैं, तौबा करते हैं और शफा पा लेते हैं और उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शाफी जो है जब शफा देता है तो शफा देने के बाद उस शाफी की तलाश में रहें। कई बार होता है कि हम शफा पाने के लिए
یہ تو بہت دور دراز سے آ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں شفا مل جائے، کسی طریقے سے ہمیں نجات مل جائے، لیکن ہم وقتی طور پہ شفا پانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، اس گناہ سے ہم نجات پانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس شافی کی تلاش نہیں کرتے۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے تھے اور رکھتے ہیں آج بھی۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب وہ جھیل کے کنارے تھے تو ایک بڑی بھیڑ لگ گئی، اور پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا، اور لکھا ہے وہاں کہ یوں ہوا کہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے معصول لینے والے اور گناہ گار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہولیے تھے، اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گناہ گاروں اور معصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دے کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ یہ تو معصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ اور وہ یہ یسوع مسیح کو اس اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا نجات دینے والا ہے، کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اختیار تو خداوند یہوہ پاک خدا کے پاس ہے، اور یہ تو کفر بکتا ہے۔ اور وہ بہت سارے سوالات کرتے تھے، بہت ساری باتیں کرتے تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جو ان کے سامنے ہے وہی راہ حق اور زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تو گناہ گاروں کے پاس بیٹھتا ہے، تو یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات ان سے کہی۔ یسوع مسیح نے کہا، 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اب جتنے بھی یہودی تھے اور فقی اور فریسی تھے وہ یہ اپنی زندگی کے اندر خیال رکھتے تھے، یہ ان کی سوچ تھی کہ ہم جتنے اچھے سے اچھے کام کر لیں گے، راست بازی کے کام کر لیں گے تو ہمیں نجات اور مخلصی مل جائے گی۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا کے، اپنے گناہ کا اقرار کر کے، اور اس کے بعد پھر ہمیں گناہوں کی معافی ملنے کے بعد نجات ملتی ہے، اور وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام، تو اس کے اندر بھی ہمیں مسیح یسوع کی ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو مسیح یسوع نے اس باب کے اندر بھی کہیں۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اور اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے، اور اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور مسئول لینے والوں کے برابر جان۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے مسیح یسوع کے اوپر، اور آج بھی بہت سارے سوالات بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے جو نجات دے سکتا ہے، یسوع مسیح کون ہے جو مفلوجوں کو شفا دے سکتا ہے، یسوع مسیح کون ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یسوع مسیح کون ہے جو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور یسوع مسیح کون ہے جو آسمان پر بادشاہ کی کبریا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، اور یسوع مسیح کون ہے جو بہت جلد آنے والے ہیں، اور یسوع مسیح کون ہے جو اپنے لوگوں کو لے کر جانے والے ہیں۔ اور بہت سارے سوالات آج بھی کیے جاتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی 21ویں بات میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں، کیا 7 بار تک؟ 2 دفعہ کوسچن مارک ہے یہاں۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، کنٹینیو بات ہے کہ گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں، کیا 7 بار تک؟ 7 کا جو ہنسا ہے نا، عدد ہے، یہ کاملیت کا
عدد جو ہے گنا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے، اس کے اندر ہمیں ترقی نظر آتی ہے، اس کے اندر ہمیں چھٹکارا نظر آتا ہے، اور اس لیے وہ 7 کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار اسے معاف کر۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ یہاں مسیح یسوع جو ہے بڑی کرینے کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ انہیں بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو 7 بار کہتا ہے نا، تو میں 7 کی 70 بار کہتا ہوں کہ تو اسے معاف کر۔ گناہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ معافی کے لیے ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ یسوع مسیح کے سوا ہمارے پاس کوئی اور وے نہیں ہے۔ اگر کوئی آج شخص سوچتا ہو یا کہتا ہو کہ میری زندگی کے اندر گناہ ہے، میری زندگی کے اندر بدی ہے، تو میں کسی کے پاس جا کر کچھ نظریں چڑھا لوں، کچھ دیگیں چڑھا لوں، یا کسی درگاہ پہ جا کے اپنا جو ہے سر سجدے میں ڈال دوں اور اپنے ناک سے لکیریں نکالوں، یا میں کیا پیٹ کے بال چلوں، یا مختلف طریقوں سے اپنے بال بکھیر لے اور کپڑے پھاڑ لے اور نشہ بازی کرے اور بہت کچھ ایسے عجیب عجیب کام کر کے وہ کہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے نجات مل جائے، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہاں نجات نہیں ملے گی، وہاں گناہ کی معافی نہیں ملے گی، وہ اور زیادہ آپ گناہ کے اندر پھنس جائیں گے۔ لیکن خدا ان سارے گناہوں سے نکالتا ہے۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں کہ وہاں بھی ہمیں گناہ کے بارے میں بتایا گیا کہ گناہ کس طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانی کے ذریعے مر جاتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے خدا اپنے لوگوں کو بحالی کے لیے، ترقی کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خدا آج بھی انسان کو گناہ سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لانے کی قوت رکھتا ہے، اور یہ صرف یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں سے عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں تو عہد عتیق کے اندر بھی ہمیں بہت سارے اصول، بہت سارے ایسے کمنٹ ملتے ہیں جو ہمیں گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بنی اسرائیلی قوم جو تھے ان باتوں کو بڑے طریقے سے سیکھتے اور سمجھتے تھے۔ اور اعبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی اگر ہم 19ویں آیت کو اگر دیکھیں تو یہاں ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو وہ یہ جان نہیں رہا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ مختلف ادوار کے اندر ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ غیر قوموں کے پاس خوشخبری جو ہے وہ نجات کی اور گناہ کی معافی کے لیے ان کے پاس کچھ خبری اور ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر خوشخبری خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہے۔ لیکن عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار تھا جب کوئی خطا کرتا تھا، جب کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس وقت کیا کیا جاتا تھا۔ اعبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ کچھ خون اس کی اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل میں نجاست سے پاک اور مقدس کرے۔ نجاست جو ہوتی ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور خدا کبھی بھی ناپاکی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے کلام مقدس میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو خدا پھر اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں گائیڈ کرتا اور ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ جو گناہ تھا وہ انسان کی زندگی کے اندر جب آتا تھا تو وہ کس طریقے سے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے تھے بنی اسرائیلی قوم۔ لکھا ہے کہ جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر اپنی اسرائیل کی سب بدکاریاں اور ان کے سب گناہوں اور خطا کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کے سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے۔ وہاں یہ اصول تھا، وہاں یہ طریقہ کار تھا کہ انہوں نے جب اپنے گناہ جو تھے
بکروں کے اوپر ڈالنے ہوتے تھے، کیونکہ کلام مقدس میں تو ہم یہ آگے پڑھیں گے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ لیکن فقی اور فریسی جو یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے گناہ معاف کرنے کا، وہ کتاب مقدس کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھ رہے تھے، وہ یسوع مسیح کو نہیں جان رہے تھے، اور اس بات کو وہ بنی اسرائیلی قوم کو وہ جانتے ہوئے، ان توریت کی باتوں کو جانتے ہوئے، وہ اپنی باتوں کو وہ آگے لانا چاہ رہے تھے، اور اسی طرح وہ کئی دفعہ آزمائشیں کرتے اور یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اور لیکن بائبل مقدس کا ایک قانون ہے، بائبل مقدس کا ایک اصول ہے کہ بائبل مقدس نے ہمیں ہر ایک وہ بات جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے وہ کلام مقدس نے بتائی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا، خطا کرتا تھا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک قانون دیا جاتا تھا، اور لکھا ہے یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنے جانوں کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے، اور یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، اور تم اس دن اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے نہ صرف بنی اسرائیلی قوم کے اندر تھا، بلکہ بہت سارے اہل یہود اور دیگر قومیں جو تھیں وہ بھی اس کو مانتی تھیں، اور آج بھی اگر دیکھیں کہ بہت ساری قوموں کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، اور ایک تو ایسی قوم ہے جو پکی جو ہے اسی بات پہ ٹھہری ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیلوں اور بکروں کا جو خون ہے یہی ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، یہ ہماری مخلصی کر سکتا ہے، اور اسی کے اوپر ان کا اعتقاد اور بھروسہ ابھی تک کٹا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کردار جو ہیں، وہ جو جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے ہم طاقتور ہوں گے، اور اتنے ہی زیادہ ہم خداوند کی نظر میں مقبول ہوں گے۔ لیکن خدا نے انسٹرکشن دی ہیں، خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو بزرگ موسیٰ کے ذریعے انسٹرکشن دی تھی۔ اخبار کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانشتہ خطا ہو جائے، اور اگر کاہن منسوخ ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، اور اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لائے، اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے۔ اور یہاں ایک بات جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ لکھا ہے کہ وہ کاہن منسوخ جو ہوتا ہے اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے رکھے، اور اس بچڑے کے سب خون کو سوختی قربانی کے مذبح کے پائے پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے۔ اور اس کے بعد 17ویں آیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اور کاہن جو ہیں اپنی انگلی اس خون میں ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے حضور جو ہے آگے چھڑکیں، یعنی یہ وہاں جو خیمہ اجتماع کے آگے پردہ لگا ہوا تھا، لکھا ہے کہ جو کاہن ہوتے تھے اپنی انگلی اس خون میں ڈبو کر اس پردہ کے سامنے 7 بار یوں جو ہے وہ چھڑک دیتے تھے، اور اسی خون میں سے وہ کیا کرتے تھے کہ مذبح کے سینگوں پر خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں لگائے، اور باقی سارا خون جو ہے وہ سوختی قربانی کے مذبح کے پائے کے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے۔ اور یہ قانون وہاں ٹھہرایا گیا تھا، اور یہ خداوند نے بزرگ موسیٰ کو یہ کہا تھا، یہ کوئی بنی اسرائیلی کا اپنا قانون نہیں تھا، یہ یہودیوں کا کوئی اپنا قانون نہیں تھا، یہ خداوند یہوہ پاک خدا کا قانون تھا کہ جب کسی نے خطا کی ہے تو اس کی معافی کے لیے اسے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے
اور اسے اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں، اور یہ خطا کی قربانی ہے، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی میں لے کر اسے سوختی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، یعنی وہ جو جانور ہوتا تھا اس کے سینگوں پر لگایا جاتا تھا، اور باقی کا سب خون سوختی قربانی کے مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور سلامتی کے ذبح کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے، یوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ اصول تھا، یہ قانون تھا اگر خطا یا گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا تھا۔ لیکن خداوند خدا جو ہے آج ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، 15ویں باب کے اندر ہم نے جب دیکھا، ہم نے مرکز کی انجیل کے اندر دیکھا، تو وہاں ہمیں خدا نے ان باتوں کو ہمیں بتایا اور سکھایا ہے، اور یہاں اعبار کی کتاب کے اندر اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح خطا کرے اور وہ گویا اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دکھایا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سار لگے۔ اب اس بات کو ہمیں جاننے کی خاص ضرورت ہے۔ یہ قانون تھا کہ اگر کوئی خطا کرتا ہے اور اگر 2 گواہ نہیں ہوتے تھے اور اگر کوئی قسم نہیں دی جاتی تھی تو لکھا ہے کہ پھر وہ جو کہتا تھا وہ گناہ اسی کے سر پر ہوتا تھا۔ آج بھی شریعت کے اندر یہ قانون ہے کہ وہاں 2 گواہ جو ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں، اور دو گواہ اگر ہوں گے تو پھر قانون جو ہے وہ اس کے اوپر سزا عائد کر سکتا ہے، اور اگر اس نے جرم نہیں کیا ہوا تو اس کی آزادی مل سکتی ہے۔ اس لیے تم سے یسوع نے اسپرچل وارفیئر میں کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو کے دعا کریں گے تو تم سے کیا ہے، ابلیس بھاگ جائے گا، شیطان دور ہو جائے گا۔ خدا ہمیں یونٹی کی روح دیتا ہے، خدا ہمیں پاکیزگی کی روح دیتا ہے، اور خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہی اصول، یہی پیٹرن میں نے آپ کو بتایا اعبار کی کتاب میں سے 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر بھی میں نے یہ آپ کے لیے پڑھا کہ اسی طرح ہی خدا نے اعبار کی کتاب کے اندر ہمیں یہ بتایا اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان کے اندر یہ ایک قانون ہوا کرتا تھا کہ اس قانون کے مطابق جو تھے وہ فالو کرتے تھے۔ اور اعبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 29ویں آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ وہاں ایک قانون ٹھہرایا گیا تھا بنی اسرائیل کے درمیان، اور ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا، ایک لمٹ دی گئی تھی کہ اس لمٹ میں رہ کر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے، تاکہ خدا کیا کرے، خدا انہیں بحال کرے، اور خدا ان کو جو ہے اس گناہ سے جو ہے انہوں نے کیا ہے اس سے چھٹکارا دے سکے۔ لیکن وہ چھٹکارا جو ہوتا تھا وہ سال میں ایک بار ہوتا تھا، وہ پرماننٹ اس کا چھٹکارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گناہ جو ہوتے تھے وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، جس طرح کوئی کھانا پکایا جاتا ہے یا کوئی آٹا گوندا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ وقتی طور پہ ہوا کرتا تھا، اور وہ سال بسال اسی طرح یہ قربانیاں کرتے تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ بار بار گناہ کرتے تھے تو خدا ان گناہوں سے بیزار آیا، ان قربانیوں سے بیزار آیا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ بیٹا اس دنیا میں آئے، تاکہ وہ سب کے لیے کفارہ دے دے، اور کفارہ دینے کے بعد اپنے لہو کو بہائے۔ اور قربانی ہمیشہ جو ہے، گناہوں کی قربانی جو ہے وہ خون سے ہوتی ہے، اور پہلے ادوار میں بھی جو قربانی تھی وہ خون کے ساتھ جو ہے خون دیا جاتا تھا تو گناہ کی معافی ہوتی تھی، اور مسیح یسوع کے خون کے وسیلے سے بھی ہمیں گناہ کی معافی ملتی ہے۔ اور خون جو ہے یہ بڑی ویلیو رکھتا ہے۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم خدا کے ان آئین کو، خداوند کے ان قوانین کو بھی دیکھ سکیں۔ اور پرانے ادوار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا تھا۔ اب یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے اب ہمیں بیلوں اور بکروں اور چھتروں کو جو ہے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی الہی قربانی جو ہے وہی ہمارے لیے اب نجات، ہمارے لیے بحالی اور ہمارے لیے ترقی ہے۔ اور زبور کی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت بات بزرگ داؤد نے تحریر کی، لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر زبور 32 اور اس کی پہلی آیت کے اندر مجھے بڑی برکت ملی جب میں نے اس حوالے کو پڑھا۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ ہاللیلویہ! کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے سن کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور وہ مبارک کہلایا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ وہ کتنا شخص مبارک ہوگا،
کتنا شخص خدا کے سامنے مقبول ہوگا کہ جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ کئی دفعہ، بہت دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے بدی بدکاری گناہ کر جاتے ہیں، لیکن ہم خداوند کے سامنے جب جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور پھر ہم خداوند کے مبارک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ انسان تو بشر ہے نا، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اور جانتے ہوئے بھی کچھ لوگ کر جاتے ہیں، کچھ انجانے میں کر جاتے ہیں، جیسے کہ خطا کی قربانی کے بارے میں نے عہد عتیق میں سے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں ہے۔ ہیلیلویا! کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کے گناہوں کو صاف کر دے گا، دھو دے گا، پاک کر دے گا، اور آپ کے جو گناہ ہیں وہ کرمزی گناہ، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے وہ آپ کو صاف کر کے اور پاک کرے گا۔ اور امثال کی کتاب کے اندر اس کے 20ویں باب کے اندر اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک صاف کر لیا اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا۔ اگر کوئی آج کہے کہ میں جناب اپنے دل کو میں نے پاک کر لیا ہے، صاف کر لیا ہے اور میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، تو وہ یہ بھول رہا ہے۔ بہت سارے غیر قوم کے لوگ جو ہے آج اس بات کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام، اچھے کردار جو ہے، اور ہماری سوختی قربانیاں جو ہیں، ہمارے ہدیے، ہمارے نذرانے، اور ہمارے جو دین دلان ہے، یا ہمارے جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یا ہم صدقے دیتے ہیں، اس کے ذریعے شاید ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کنسیپٹ یہ ان کے مطابق ہے، لیکن بائبل کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یا اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ ہمیں 2 طرح کی بات نہیں کری۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دروغ و لب تجھ سے دور، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ دروغ و لب تجھ سے دور ہوں۔ ہمیں ان دروغ و لبوں سے ہمیں علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے، خداوند کی وفاداری، تابع داری کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ 2 طرح کے باٹ، 2 طرح کے بٹے، ترازو کے اندر جو ہوتے ہیں نا، ویٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ 2 طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ خداوند کو نفرت ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند کو نفرت ہے۔ اسی لیے تو مکاشفہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تو نہ سرد ہو نہ گرم ہو، بلکہ تو نیم گرم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک سلیکشن کریں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، خدا کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ کامیاب اور کامران کہلائے جاتے ہیں۔ اور ہم امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے آئین کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق ہر ایک اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر گناہ لے کر آتا ہے، اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا ہمیں آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں بحال کرتا ہے۔ اور مرکز کی انجیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسی ہی بات نظر آتی ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کیا ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ جو ہیں ہمیشہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں، اور دوری جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، لوگ جو ہیں یونٹی میں آ جائیں، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور وہی مرکز کی انجیل میں سے جو میں نے آپ کو 17ویں آیت بتائی، وہ آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع جو ہے گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آئے ہیں، اور گناہ کی غلامی سے انسان کو نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوکا کی انجیل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں مسیح یسوع نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب ہم دیکھیں گے، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے۔ 6واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا،
اور यहाँ हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं 26वीं आयत के अंदर, लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत, लिखा है, तुम पर अफसोस जब तुम्हें लोग भला कहें, अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मसीह यीशु जो है हमेशा अपने लोगों को गाइड किया करते थे और हमेशा अपने लोगों को ट्रेन किया करते थे और हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चला करते थे और हमेशा यीशु मसीह जो है अपने लोगों को गाइड किया करते थे। आज हमें भी ज़रूरी है अपने ख़ानदानों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर इस बात को हम लागू करें, अपने लोगों को हम बताएं, कलीसिया के अंदर तालीम दें कि उनको बताएं, सिखाएं कि खुदा यीशु मसीह की पैरवी करें, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जो मेरी पैरवी करेगा वह अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, और नूर जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो फिर डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी। अंधेरा जो मैंने बताया कि ये गुनाह को ज़ाहिर करता है, लेकिन खुदा करे कि वो सारे अंधेरे जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हैं वो यीशु के नाम में जाते रहे और लोग जो हैं बहाल किए जाएं और यीशु के नाम में हर एक घुटना उसके आगे झुके। और 32वीं आयत के अंदर लिखा है, लूका के इंजील उसका 6 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं, और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल पाने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। यहाँ मसीह यीशु ने सब क्लियर कर दिया है और कहा गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करे। यानी गुनाहगार जो होता है वो गुनाह करता है जब, तो आपस में वो जो है आपस में बाट जो है बराबर रखता है। और लिखा है, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, भला करो। और खुदा ने ये हमें तौफीक दी है, खुदा ने हमें ये ब्लेसिंग दी है कि हम इन सदाकत की बातों को, इस कलाम की बातों को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और हम खुदा की उस मोहब्बत के अंदर जो मसीह यीशु ने हमें कही है उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। और मसीह यीशु ने कहा कि हमें ऐब जोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, मुजरम ना ठहराओगे तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, और खलासी दो तुम्हें भी खलासी पाओगे, या दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो अच्छे पैमाना दब कर हला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डाले, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना चाहिए, हमें एक दूसरे को देना चाहिए, हमें वो पैटर्न इस्तेमाल करना की ज़रूरत है जो मसीह यीशु ने यहाँ हमें बताया है। उसने कहा कि हमें किस पैमाने से देना है, ये पैमाना हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या जिस पैमाने से, जिस तरीके से मैं किसी की खिदमत कर रहा हूँ या किसी तरीके से मैं गलत तो नहीं हूँ। कई दफ़ा होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, हम समझते हैं कि ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हम रॉन्ग होते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में हमें बिल्कुल वाज़िया बताती है। मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम किसी के लिए अच्छी चीज़ लेते हैं तो फिर वो अपने लिए भी हम तो लेते हैं ना, दूसरे के लिए भी हमें वो वैसे ही लेने की ज़रूरत है। और इसी तरह खुदा के कलाम को हमें आगे बांटने की भी ज़रूरत है। और खुदा के कलाम के अंदर हमने पढ़ा है कि मसीह के मुझे गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। और मसीह यीशु ने कहा कि मिसाल की किताब उसका 20 बाब उसकी 9-10वीं आयत में हमने देखा कि हमें अपने गुनाहों से क्या करना है, पाक होने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को साफ़ करने की ज़रूरत है। हर तरह की गलाजत, हर तरह का गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर जहाँ कहीं से भी आया है, जैसे भी ख़ता हुई है, कहीं से भी हमने अगर माल ले लिया है या किसी तरीके से हमने किसी का नाहक ले लिया है या किसी को हमने बदवा दे दी है या किसी को हमने कत्ल कर दिया है या किसी का हमने जुर्म कर लिया है, तो फिर हमें
خدا کے سامنے اس گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہم اپنی آنکھوں سے قتل کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں، کئی بار اپنے ہونٹوں سے ہم خون کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے جسموں سے کئیوں کا خون کر دیتے ہیں، اور کئی گھرانے ہم تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ہم کر دیتے ہیں۔ پوری بائبل مقدس کے اندر بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں گناہ کے تعلق سے، لیکن خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم ہر ایک اس گناہ، ہر ایک اس بدی سے جو انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرے اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلے، تاکہ لوگ جو ہیں اس گناہ کو ترک کر کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف آ سکیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیری اس زندگی بخش کلام کے لیے کہ مالک خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے مالک خداوند تو گناہوں کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آ گیا، اور صلیب پر تو نے بلیدان ہو کر تمام نسل انسانی کے گناہوں کو اٹھا لیا، تاکہ جو کوئی اب تجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے مالک خداوند تو ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو بحال کر، اور ہم سب کے جتنے بھی کرمزی گناہ ہیں، جیسے بھی ہم نے خطا کی ہے، تو یسوع کے نام میں معاف کر اور ہمیں بحال کر، اور ہمیں توفیق دے تاکہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے بلکہ کلیسیا کے لیے اور خاندانوں کے لیے بابرکت ٹھہر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، اور کلیسیا پاکستان اور عالم کلیسیا اور یروشلم کی سلامتی ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔